बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा मगर उसे कोई नजर नहीं आया, जिस पर वो पुरसुकून सी हुई। मगर दिल में खौफ भी था कि कहीं कोई उसे देख न ले, और अगर कोई उसे देख लेता तो न जाने उसके साथ क्या सुलूक करता। कि वो भी जानती थी कि ऐसे जराइम करने वाले लोगों के साथ ये मुआशरा क्या सुलूक करता है। दिल में चोर था तो दिल धक धक करता खौफ से उछल रहा था। कुछ देर बाद वो रुकी और उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो सामने ही उसकी मंजिल थी, एक कब्रिस्तान, जहां वो आज वो काम करने आई थी जिसके करने का उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। उसने एक बार फिर मोहतात नजरों से इधर उधर देखा मगर वहां सिवाय उसकी अपनी जात, वहशतनाक सन्नाटे, रात के अंधेरे और तन्हाई के कुछ भी नहीं था। हर तरफ से मुतमईन होकर उसने कब्रिस्तान का लोहे का सलाखों वाला दरवाजा धकेला तो वो चिर की आवाज से खुलता चला गया और उसकी आवाज हर सू फैलती चली गई। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। कदमों के नीचे खुश्क पत्ते आकर चिरचिराने लगे तो कब्रिस्तान में छाया हौलनाक सन्नाटा खत्म होकर दोबारा छाने लगा। इतने बड़े कब्रिस्तान में वो अकेली थी। कल ही उसकी जान निकाल रहा था, मगर अपना मकसद हासिल करने के लिए उसे ये काम भी हर हाल में करना था। वो तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ हर कब्र के कत्बे और मट्टी की तरफ भी देख रही थी कि ये कब्र कितनी पुरानी है। उसे ऐसी कब्र ढूंढनी थी जो ताजी होती, चाहे वो 2 दिन पुरानी होती या एक हफ्ता। और वो कब्र एक कमारी लड़की की होती। उसका पूरा जिस्म खौफ से कपकपा रहा था, जिसकी वजह से उसके चलने की रफ्तार कम हो गई थी। ज्यादातर कब्रें पक्की थीं, इसलिए भी उसे ऐसी कब्र ढूंढने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसे पक्की नहीं कच्ची मट्टी से बनी कब्र ढूंढनी थी जिसे वो आसानी से खोद कर खोल सकती। तकरीबन आधा घंटा अपने कदमों को बेजान तरीके से घसीट कर अपनी मतलूबा कब्र ढूंढ लेने के बाद उसने उस कब्र के सरहाने की तरफ बैठकर गहरे गहरे सांस भरे। उसने कत्बे पर नजर डाली तो मुतमईन हो गई। ये एक कंवारी लड़की की कब्र थी। तभी कत्बे पर बिन्त लिखा हुआ था, जौजा नहीं। उसका सांस फूला हुआ था और डर के मारे पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। उसने एक चोर निगाह पूरे कब्रिस्तान पर डाली, मगर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर न आया। उसने हर तरफ से तसल्ली कर लेने के बाद इस कब्र को हाथों से ही खोदना शुरू कर दिया। कब्र बेहद गहरी थी। तभी उसने बड़ी सी नोकीली लकड़ी ढूंढकर कब्र खोदनी शुरू कर दी। वक्फे वक्फे से वो अपने आसपास भी देखती रहती कि कोई आ तो नहीं रहा, मगर किसी को ना पाकर फिर से अपने काम में मसरूफ हो जाती। तकरीबन 2 घंटे तक मुसलसल कब्र खोदने के बाद वो सारी मट्टी हटा चुकी थी और अब उसे स्लैब रखी हुई नजर आ रही थी। उसने जल्दी से वो स्लैब हटाई तो नीचे कफन में लिपटी लाश उसकी नजर में आ गई। वो जानती थी कि बगैर किसी शरई जवाज के कब्र कुशाई गुनाह है, मगर वो इतनी मजबूर हो गई थी कि उसे ये सब करना पड़ रहा था। अगर ये सब ना करती तो शायद वो मजबूरी में अपनी इज्जत को गिरवी रख देती। उसने खौफ से फटते दिल से उस कफन में लिपटी लाश को देखा जिससे बदबू उठ रही थी। उसने नाक पर कपड़ा रखकर लरसते हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ाए और वहां मट्टी लगने के बायस गंदा हो चुका कफन हटाया तो उस लाश का चेहरा वाज़े हुआ। उसने अपनी चीख दबाने को अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि उस लाश का चेहरा जगह जगह से खाया जा चुका था। जिंदगी में पहली बार वो तन्हा किसी लाश के करीब खड़ी थी। तभी उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने कांपते हाथों से अपने बैग से छुरी निकाली और फिर उस लाश की आंखें निकाल ली। उन आंखों को उसने जल्दी से शॉपर में लपेट कर रखा और तेजी से कफन फिर से पहले की तरह करके उस लाश पर स्लैब डाली और फिर कब्र से बाहर निकली और पलटकर उस लाश को देखा। मुझे माफ कर देना, उसने बुरी तरह रोते हुए कहा और फिर तेजी से कब्र पर मट्टी डालने लगी। उसके हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे, जबकि खौफ से पूरा जिस्म पसीना पसीना हो चुका था। उसकी नजरों के सामने से उस लाश का चेहरा हट ही नहीं रहा था, जो बेहद हसीन था, मगर अब उस हुस्न को जवाल आ रहा था। उसने 1 घंटे में सारी मट्टी बराबर करके कब्र पर पानी छिड़का और फिर अपने साथ लाए गुलाब के फूल उस कब्र पर डाले और तेजी से वापस जाने को पलटी। मगर जैसे ही वो पलटी उसका हाथ किसी ने सख्ती से थाम लिया। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो बेतहाशा चीख उठी। रोते हुए वो कपकपाता वजूद लिए पीछे की तरफ पलटी तो सामने देखकर एक बार फिर उसकी चीखें
پورے ویرانے میں گونج اٹھیں کیونکہ اس کے سامنے ہی رحمت ایک غریب لڑکی تھی جس کی عمر 20 سال تھی۔ دبلی پتلی سی سانولے رنگ کی رحمت اپنے آپ کو رحمت نہیں سمجھتی تھی، اور وجہ ان کی غربت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج وہ اس دنیا میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی۔ رحمت کے 2 جڑواں بھائی تھے اور دونوں ہی رحمت سے چھوٹے تھے، تقریباً 12 سال کے۔ رحمت ان پڑھ تھی، اس نے کوئی پڑھائی نہیں کی تھی، نہ ہی کسی نے اسے پڑھائی کرنے پر مجبور کیا تھا، کہ اس کے غریب ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اسے پڑھا لکھا سکتے، اور رحمت بھی جانتی تھی کہ یہ سب ان کے بس سے باہر ہے، تبھی اس نے بھی کبھی پڑھائی کرنے کی ضد نہیں کی، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو پڑھانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے انہیں سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا، جو ان کے گاؤں میں ہی بنا ہوا تھا۔ رحمت نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے خود کو غربت کے گھیرے میں ہی پایا تھا۔ اس کا باپ ہمہ وقت بیمار رہتا تھا، ہر وقت نڈھال سا چارپائی پر پڑا کھانستا رہتا یا پھر سویا رہتا۔ اسے بلڈ پریشر، مرگی اور دمے کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت اکثر خراب ہی رہتی تھی۔ وہ ایک کسان تھا جس کی اپنی زمینیں تو نہیں تھی، مگر وہ کسی اور کی زمینوں پر کام کرتا تھا، جہاں سے ملنے والے چند سو پیسوں سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا اور 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ محنتی نہیں تھا، تبھی کما نہیں پاتا تھا، وہ محنتی تھا اور بہت محنت سے بھی کام کرتا تھا، مگر گاؤں کے کھیتوں کے مالک جہاں وہ کام کرتا تھا وہ سارا دن کام کرنے کے بے حد کم پیسے دیتے تھے، جس کی وجہ سے بامشکل ہی ان کا گزارا ہو پا رہا تھا۔ رحمت 5 سال کی تھی جب اس کا باپ شہر میں زیادہ پیسے کمانے کی غرض سے گیا تھا، اور وہاں جا کر اس نے سیمنٹ بنانے والی کمپنی میں کچھ عرصہ کام کیا تھا، لیکن کچھ عرصہ ہی کام کرنے کے بعد اسے سانس کا مسئلہ ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی بیمار پڑ گیا تھا، اور سرکاری ہسپتال سے چیک کروانے پر پتہ چلا کہ وہ دمے کا مریض ہو گیا ہے۔ مرگی کی بیماری اسے شروع سے ہی تھی، اور پھر وہاں کام کرنے کے بعد وہ دمے کا بھی مریض ہو گیا تھا اور اسے گھر واپس آنا پڑا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر کا مریض بھی بن گیا، جس کی وجہ سے وہ چارپائی سے جڑ کر رہ گیا تھا اور کام نہیں کر پاتا تھا۔ رحمت کے جڑواں بھائی 11 برس کے تھے، جبکہ رحمت تب 9 برس کی تھی، جو اپنے باپ کی بیماریوں اور گھر میں ہوتے فاقے دیکھ دیکھ کر بے حد حساس ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ گھر کے کام بھی سیکھنے لگی تھی، جس کے بعد اس کی ماں اپنے شوہر کی جگہ کھیتوں میں کام کرنے چلی جاتی، جبکہ رحمت گھر کے کام، اپنا بیمار باپ اور اپنے 2 چھوٹے بھائی سنبھالتی رہتی۔ وقت اور حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی بے حد سمجھدار اور ذمہ دار بنا دیا تھا، اور وہ خود سے سنبھالنے اور سب مسائل حل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ 15 سال کی ہوئی تو اس کے بھائی ابھی 5-6 سال کے تھے۔ جب کھیتوں میں کام کرتی اس کی ماں کی سانپ کے ڈسنے سے موت ہو گئی۔ ان کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور اس کا باپ جو پہلے ہی بیمار رہتا تھا اب ٹوٹ سا گیا تھا۔ ماں کے جانے کا رحمت نے بے حد غم لیا تھا، کیونکہ وہ اپنی دکھوں کی ماری ماں سے بے حد محبت کرتی تھی، جس نے بہت کم خوشیاں دیکھی تھیں جبکہ زیادہ تر پریشانیوں کا سامنا ہی کیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں اس کے سر پر باپ، بھائیوں، گھر اور کام کی ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ باپ سارا دن کمرے میں پڑا رہتا، جبکہ رحمت دونوں بھائیوں کو ناشتہ کروانے کے بعد اسکول بھیج دیتی، گھر کے سارے کام نپٹاتی، اور صبح کا کھانا بنانے کے ساتھ ہی وہ دوپہر کا بھی کھانا بنا کر کھیتوں میں کام کرنے چلی جاتی، تاکہ اس کے بھائی اور باپ دوپہر کو بھوکے نہ رہیں۔ جہاں اس کا کام کھیتوں کو پانی دینا، کھیتوں میں کھاد ڈالنا، کھیتوں کے اندر سے فالتو جڑی بوٹیاں نکالنا اور پانی گزرنے کا راستہ بنانا، سارا دن وہ انہی کاموں میں مصروف رہتی۔ پھر کڑکتی دوپہر ہو یا سردی سے بھرا موسم، شام کو روز 5 بجے وہ واپس گھر آ جاتی تھی۔ گھر آ کر رات کا کھانا بناتی، معمول کے کام نپٹاتی اور پھر سو جاتی۔ اس کی زندگی یوں ہی بے رونق سی گزر رہی تھی، اور اب تو اس کے باپ کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ بروقت اچھی دوائیاں اور اچھا علاج میسر نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اور ایسے میں 20 سالہ رحمت کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے پاس ڈھیروں پیسے آ جائیں، جس سے وہ اپنے باپ کا کسی اچھی جگہ سے علاج کروا سکے۔ اس نے گاؤں کے چودھری سے بھی مدد کی درخواست کی تھی، اور کہا تھا کہ وہ اس کی یا تو مالی امداد کرے یا پھر اس کی مزدوری میں اضافہ کرے، جس پر اس نے انکار کر دیا تھا کہ اگر اسے اتنے پیسے ہی زیادہ چاہیے تو وہ کسی اور کے کھیت میں جا کر کام کر لے، اس کے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں کہ وہ اس جیسے غریب پر لٹاتا رہے۔ اس کی بات سن کر رحمت دل محسوس کر رہ گئی تھی۔
کہ इस नाम नेहाद माशरे से शायद इंसानियत उठती जा रही थी। जब भी कोई उसकी मदद करने को तैयार न था, जबकि उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। और ये बात आज से नहीं, बचपन से ही लेकर आज तक उसके लिए हैरानी का बायस बनी रही थी कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, ना ही करीब का ना ही दूर का। अगर वो आज होते तो शायद उनको उनके हाल पर रहम आ जाता और वो उसके बाप का इलाज करवा देते। रहमत ने अपने माँ बाप से बहुत दफ़ा अपनी खाला, मामू, चाचा, ताया, दादा दादी और नाना नानी के बारे में पूछा था कि वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं, मगर आज तक उसकी माँ या बाप ने उसे कभी किसी के बारे में नहीं बताया था। हाँ, मगर आगे से उसे डांट डपट जरूर पड़ती थी और उसे ये कहा जाता था कि वो अपने रिश्तेदारों की खोज लगाने के बजाय अपने कामों पर ध्यान दे, जिसके बाद उसने अपने माँ बाप से इस बारे में पूछना ही छोड़ दिया था। माँ तो खैर मर चुकी थी, मगर बाप अब भी उसको नहीं बताता था कि उसके रिश्तेदार कौन हैं और कहाँ रहते हैं। उसका बाप अगरचे बचा हुआ था तो उस सरकारी दवाइयों पर, जो उसे अपने गांव में मौजूद छोटी सी सरकारी डिस्पेंसरी से मिल जाती थी, जिंदगी मजीद मुश्किल होती जा रही थी। चौधरी के पैसे देने से इनकार करने पर रहमत ने फैसला कर लिया था कि वो अब शहर जाएगी और वहां जाकर या तो अपने रिश्तेदारों से मदद मांगेगी या फिर कोई ऐसा काम ढूंढ लेगी जिसके बदले उसे बेशुमार पैसे मिल सकें, इतने पैसे कि वो अपने बाप का इलाज करवा पाए और फिर अपने भाइयों को भी अच्छी जिंदगी दे पाए। वो शाम को थकी हारी खेतों से वापस आई और अपने बाप के कमरे में आकर बैठ गई और बाप को देखा, जो लागर सा हो चुका था। उसको देखकर उसके बाप ने गहरा सांस भरा तो रहमत ने उससे अपने रिश्तेदारों का पूछा। उसका बाप भी शायद छुपाते छुपाते थक चुका था। तभी नहीब से लहजे में बताने लगा कि मैंने और तुम्हारी माँ ने भागकर पसंद की शादी की थी। हम दोनों ही गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर ज़ात एक ना होने की वजह से हमारे घर वाले ना माने और हमने भागकर शादी कर ली। मेरे घर वाले और तुम्हारी माँ के घर वाले हमें ढूंढने लगे और हमें पता था कि अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारी तलाक करवा देंगे और हम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते थे। तभी हमने शहर से भागकर एक गांव में पनाह ले ली और वहीं ज़िंदगी गुजारने लगे। जितने पैसे हम साथ लाए थे वो खर्च हो गए, तो मैंने खेतों में काम करना शुरू कर दिया, जिससे हमारे घर की रोजी रोटी चलने लगी। मगर फिर जल्द ही उस गांव से हम यहाँ इस गांव में आ गए और यहीं पर अपना कच्चा सा मकान बना लिया। मैं इतना ही कमा पाता था कि खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता था। मोहब्बत में अंधे होकर हमने सोचा नहीं था कि हमें फाके करने पड़ेंगे। अगर आज हम अपने अपने घरों में होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, बल्कि खुद ना भी कमा पाते तो इज्जत से 3 वक्त खाना खाकर और अच्छा पहन ओढ़ कर जी रहे होते। फिर हमारी ज़िंदगी में तुम आई तो मैंने मज़ीद मेहनत करना शुरू कर दी ताकि तुम्हें अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी दे सकूं। मगर ऐसा कुछ ना हो सका, बल्कि मेरी बीमारी ने मुझे लाचार कर दिया और तुम्हारी माँ वक्त से पहले ही चल बसी। ये शायद हमें अपने माँ बाप को सताने और ज़िल्लत से दो चार करने की सज़ा मिली है, मगर सच तो ये है कि मैं अब अपने रिश्तेदारों का सामना नहीं करना चाहता। मेरी अना ये गवारा नहीं करती कि इतने सालों बाद मैं उनके सामने हाथ फैलाऊं। तुम्हें शहर जाकर कमाना है तो तुम जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश ना करना। अपने बाप की सारी बात सुनकर उसने गहरा सांस भरा और फिर सर हिला दिया। उसने अपने सारे जमा किए पैसे निकाले, कुछ अपने शहर में इस्तेमाल के लिए पास रखे और फिर आधे अलग रख दिए। अगले दिन वो शहर जाने के लिए तैयार थी। भाइयों को स्कूल भेजने के बाद वो अपनी हमसाई के घर आई, जहां उसकी बहुत अच्छी सहेली रहती थी और उसकी माँ भी रहमत को बेटी ही समझती थी। रहमत ने चंद हजार रुपए उस हमसाई खाला के हाथ पर रखे और बताया कि वो कुछ दिनों के लिए शहर जा रही है, जल्द लौटने की कोशिश करेगी। तब तक वो 3 वक्त का खाना बनाकर उसके बाप और भाइयों को दे आया करे और फिर अपनी सहेली से कहा कि उनके भाइयों का ख्याल रखे और घर का भी, जिस पर वो सर हिला गई और फिर बस पर बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गई, जहां वो 1.5 घंटे के बाद पहुंच चुकी थी। शहर की दुनिया उसके लिए नई थी, क्योंकि ये सब उसने जिंदगी में पहली बार देखा था, जहां हर तरफ आती जाती छोटी बड़ी गाड़ियां, रंग बिरंगे लोग। उसकी तवक्को से ज्यादा हुजूम था। वो हर चीज को हौनक बनकर देखती, काम की तलाश कर रही थी, जब अचानक एक औरत ने उसका रास्ता रोका। वो कुछ घबराई, मगर उस औरत ने नरमी से पूछा कि क्या इस शहर में नहीं हो। उसने जल्दी से सर हिला दिया तो वो बोली कि यहाँ पास में ही मेरा घर है, चलो वहां चल कर बैठते हैं। रहमत किसी अजनबी औरत के साथ जाने पर घबराई, मगर फिर कुछ सोचकर उसके पीछे चल दी कि वो कोई बच्ची तो नहीं है जिसको कोई भी नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा।
اور وہ جواباً چپ رہے گی۔ یہی سوچ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر میں داخل ہوئی، جو تھا تو چھوٹا مگر بے حد خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھیں رشک سے جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ عورت کون تھی، مگر وہ پھر بھی اس کے ایک بار کہنے پر اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی، جو اب اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اندر کہیں گم ہو گئی تھی۔ اور اس کے اندر جانے کے بعد وہ نفاست سے سجے ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگی تھی، جس کی ہر شے اپنے قیمتی ہونے کی غمازی کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی، جس پر جوس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گلاس خود تھاما اور دوسرا رحمت کو دیا، جسے اس نے تھام کر لبوں سے لگا لیا اور گھونٹ گھونٹ ٹھنڈا ٹھار جوس اندر اتارنے لگی۔ ساتھ ہی وہ کنکھیوں سے سامنے بیٹھی عورت کو بھی دیکھ رہی تھی، جو لگ بھگ 39 یا 40 سال کی تھی، مگر اس کے چہرے سے ایک عجیب سی پر اسراریت اور رعب جھلکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی کرخت اور خطرناک نظر آتی تھی۔ اس نے جوس پی کر خالی گلاس ٹیبل پر رکھا تو اس عورت نے بھی اپنا گلاس ٹیبل پر رکھ کر اپنی توجہ رحمت کی طرف مبذول کی۔ اب بتاؤ کون ہو تم؟ اس عورت نے رحمت سے پوچھا تو اس نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جسے سن کر اس عورت کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے پوچھا کہ یعنی تم غریب ہو اور تمہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے؟ رحمت نے تیزی سے سر ہلا دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ رحمت کے پوچھنے پر وہ عورت پر اسرار انداز میں مسکرائی اور بولی، میرا نام لبنہ ہے اور میں جنات کی ڈاکٹر ہوں۔ میں جنات کا ہر طرح کا آپریشن کرتی ہوں۔ ڈاکٹر لبنہ کی بات سن کر رحمت نے ٹھٹک کر اور کچھ خوف سے ڈاکٹر لبنہ کو دیکھا، جیسے جانچنا چاہا کہ آیا وہ مذاق کر رہی ہے یا سنجیدہ ہے، مگر چاہ کر بھی اسے ڈاکٹر لبنہ کے چہرے پر مذاق کی رمق تک نظر نہیں آئی، جس پر وہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اور تمہیں جنات کا ایک ایسا راز بتا سکتی ہوں جسے سن کر تم امیر ہو جاؤ گی۔ ڈاکٹر لبنہ نے اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، ایسا کیا راز ہے جسے صرف سن کر ہی میں امیر ترین بن جاؤں گی؟ رحمت نے کچھ اچنبھے سے استفسار کیا۔ میں جنات کی ڈاکٹر ہوں اور مجھے ان کا ایک ایسا راز پتا ہے جسے سن کر تم امیر ہو جاؤ گی، مگر اس کے لیے تمہیں ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا، ڈاکٹر لبنہ نے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر لبنہ کو دیکھنے لگی، جس پر ڈاکٹر لبنہ نے اسے جنات کے راز کے ساتھ ساتھ وہ کام بتا دیا جسے سن کر رحمت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی کہ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی اور سڑک کنارے چلتی ہوئی کام کی تلاش کرنے لگی، مگر اتنے بڑے شہر میں ایک لڑکی کو کوئی کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ یوں ہی چلتے چلتے تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر لبنہ نے جو راز اور کام کہا تھا وہ مر کر بھی کبھی سر انجام نہ دے پاتی، تبھی وہ وہاں سے فوراً چلی آئی تھی، کیونکہ وہ کام نہ صرف خطرناک تھا بلکہ غلط بھی تھا۔ اب یہ جنات کا راز کیا تھا، یہ تو آگے چل کر ہی علم ہونے والا تھا۔ ابھی اسے کچھ ہی دیر وہاں بیٹھے ہوئی تھی جب اچانک 2 لڑکے ایک موٹر سائیکل پر سے اتر کر اس کے پاس آ کر رکے، جس پر اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا اور پوچھا کیا چاہیے؟ جس پر ایک نے کہا کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ جس پر اس نے بتایا کہ غریب ہوں، کام کی تلاش میں بیٹھی ہوں۔ جس پر دوسرے نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، کام دلوا دیں گے۔ رحمت نے ان کی طرف دیکھا تو اسے ان کے ارادے ٹھیک نہ لگے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، جب ایک نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ رحمت نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور پھر تیزی سے واپس اسی راستے کی طرف بھاگنے لگی جو ڈاکٹر لبنہ کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ وہ لڑکے اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا، تبھی وہ تیزی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر گئی، جس پر ڈاکٹر لبنہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو ساری بات پوچھی، جس پر اس نے روتے ہوئے بتایا کہ یہاں اس کو کام نہیں مل رہا مگر اب عزت کا بھی خطرہ بن گیا ہے۔ جس پر ڈاکٹر لبنہ نے کہا کہ اگر میری بات مان لو تو تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ رحمت بے حد ڈر گئی تھی، تبھی بے ساختہ حامی بھر گئی، جس پر ڈاکٹر لبنہ نے بھی خوش ہو کر سر ہلا دیا اور سکون سے بٹھا کر پانی پلایا اور کہا کہ تم کل ہی یہ کام کر لینا، اس کے بدلے تم بے حد امیر ہو جاؤ گی اور تمہاری ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ رحمت چپ رہی تو ڈاکٹر لبنہ نے اسے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ رحمت جو بے حد تھکی اور ڈری ہوئی تھی، ڈاکٹر لبنہ کے بتائے گئے کام کو سوچتی سوچتی جلد ہی گہری نیند میں اتر گئی۔ اگلے دن وہ نیند سے جاگی
اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈاکٹر لبنہ نے اسے ناشتہ دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر سارا دن اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، جس میں زیادہ تر اسے جنات کے بارے میں ہی بتا رہی تھی کہ کیسے وہ جنات سے جڑی اور کیسے وہ ان کا آپریشن کرتی ہے۔ رحمت کو ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی تھی۔ سارا دن ڈاکٹر لبنہ کے ساتھ گزار کر وہ اس بارے میں کافی جان گئی تھی۔ اپنے بارے میں وہ پہلے ہی ڈاکٹر لبنہ کو سب کچھ بتا چکی تھی، تبھی اس نے رحمت سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ رحمت کو بس رات ہونے کی جلدی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد اپنا کام کرے اور امیر ہو جائے۔ سارا دن وہ اپنی ہمت بڑھانے اور حوصلے سے کام لینے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر رات کو ڈاکٹر لبنہ نے اسے مزید ہدایات دیں اور اسے اس کی منزل کا پتہ بتا کر گھر سے روانہ کر دیا۔ یہاں اس شہر میں وہ نئی تھی، تبھی رکشے میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی تھی، مگر اپنی منزل سے کچھ دور ہی اتر کر وہ مطلوبہ جگہ کی طرف بڑھنے لگی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک قبرستان تھا جہاں ہر طرف ایک خوفناک سا سناٹا چھایا ہوا تھا جو دل کو ڈرانے کا باعث بن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور اپنی مطلوبہ قبر ڈھونڈنے لگی۔ سوکھے خشک پتے اس کے قدموں کے نیچے آ کر چرچرا رہے تھے، جس سے فضا میں چھائے سناٹے میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار رات کے وقت قبرستان آئی تھی، وہ بھی اکیلی۔ اندھیرا اس کو ڈرا رہا تھا، مگر وہ مضبوطی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ خوف سے اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ اس نے کافی محنت اور کوشش کے بعد وہ قبر ڈھونڈ ہی لی تھی جو ایک نوجوان کنواری لڑکی کی تھی، اور پھر اگلے 2 گھنٹوں میں وہ روتے اور خوف کھاتے ہوئے اس قبر کو کھود کر اس لڑکی کی لاش کی آنکھیں نکال کر تیسرے گھنٹے میں اس قبر کو بند کر چکی تھی، اور اس سب کے بعد وہ مٹی اور پسینے سے لتھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس قبر مکین سے اپنے کیے کی معافی مانگتی جانے کو مڑی تھی جب اس کا ہاتھ کسی نے دبوچا تھا۔ خوف سے وہ ہزیاتی انداز میں چیخ اٹھی اور کانپتی ہوئی پیچھے کو پلٹی، مگر پیچھے پلٹتے ہی وہ ایک بار پھر چیخ اٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک لمبا تڑنگا سا آدمی کھڑا تھا جس کے لمبے بال اور لمبی سی داڑھی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھوں میں بھر بھر کر سرما ڈالا گیا تھا جو اسے مزید بھیانک بنا رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رحمت کو اپنی کلائی کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آدمی اسے خوفناک انداز میں گھورتے ہوئے پوچھنے لگا کہ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ رحمت نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا کہ میں اپنی بہن کی قبر پر پھول چڑھانے آئی تھی۔ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا جس پر اس نے کچھ دیر پہلے پھول چڑھائے تھے۔ اس آدمی نے ایک نظر قبر پر پڑے پھولوں کو دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا۔ لڑکیاں اکیلی قبرستان نہیں آتی، اور رات کے وقت تو بالکل بھی نہیں۔ آئندہ احتیاط کرنا، اس نے غصے اور سرد لہجے میں ٹوکا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ آدمی اب وہاں سے جا چکا تھا، جس پر رحمت بھی تیزی سے قدم اٹھاتی واپسی کی جانب بڑھی، مگر نہ جانے کیوں ایک عجیب خوف نے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس لڑکی کی لاش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا کہ اچانک بھیانک منظر بھی اس نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ اس کا دھیان بار بار بیگ میں رکھی اس لڑکی کی آنکھوں کی طرف جا رہا تھا جسے اس نے بہت بے دردی سے اس لاش سے نکالا تھا۔ باہر آ کر اسے کوئی رکشہ وغیرہ نہیں مل رہا تھا کہ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اب بھاگنے کے سے انداز میں ڈاکٹر لبنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی، اور پھر آدھے گھنٹے میں تیزی سے بھاگتی ہوئی ڈاکٹر لبنہ کے گھر پہنچی تھی، اور ڈاکٹر لبنہ جو اس کے انتظار میں تھی مٹی اور پسینے میں ڈوبی رحمت کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی جس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے رحمت کو پکڑا اور اندر لا کر بٹھایا اور پھر پانی پلایا۔ رحمت کچھ سنبھلی اور سانس بحال ہوا تو اس نے اپنے بیگ سے شاپر میں لپٹی وہ کالی آنکھیں نکال کر ڈاکٹر لبنہ کی طرف بڑھائیں جو اس نے کچھ دیر پہلے اس لاش سے نکالی تھی۔ یہ میں نہیں پکڑ سکتی، اسے تم اپنے پاس ہی رکھو، تمہیں خود ہی وہ عمل کرنا ہوگا جس سے تم بے حد امیر ہو جاؤ گی، اور گھبرانا مت، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ڈاکٹر لبنہ نے کہا تو رحمت کی آنکھیں خوف سے پھٹیں، جس پر ڈاکٹر لبنہ نے ایک بار پھر اسے حوصلہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر لبنہ اسے کمرے میں جانے کا کہہ کر خود بھی سونے چلی گئی۔ رحمت بھی مرے مرے قدموں سے بیگ اور آنکھوں والا شاپر اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھی، اور پھر غسل کرنے کے بعد کپڑے بدل کر باہر آئی اور بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ وہ تھکن اور خوف کے باعث بے حد گہری نیند میں چلی گئی تھی کہ اچانک اسے کمرے میں عجیب سی بدبو پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے آگ لگنے سے بدبو پھیلتی ہے، بالکل ویسے ہی۔
اس نے سر کو دائیں بائیں پٹخا مگر وہ بدبو کم نہ ہوئی بلکہ پھیلتی ہی چلی گئی۔ اچانک اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو نظر چھت پر پڑی۔ پھر اس نے اٹھ کر بیٹھتے پورے کمرے کا جائزہ لیا مگر کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس نے کسی احساس کے تحت گردن موڑ کر اپنے بائیں جانب دیکھا تو خوف سے حزیاتی انداز میں چلا اٹھی کیونکہ اس کے سامنے ایک بڑا سا کالا بلّا بیٹھا ہوا تھا جو اس کو چیختے دیکھ کر اس پر جھپٹا مگر وہ تیزی سے نیچے اترتی دروازے کی جانب بھاگی مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی کسی نے اس کے بال پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا مگر مقابل پر نگاہ پڑتے ہی وہ ایک بار پھر خوف سے چیخ اٹھی کیونکہ اس کے سامنے وہ بلّا نہیں بلکہ ایک جن کھڑا تھا، بھیانک چہرے والا جن جس کی نیلی آنکھوں سے اسے آگ سی نکل کر اپنی طرف لپکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا کالا لباس ہر طرف اندھیرا پھیلاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس نے ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے دبوچ کر بستر کی طرف دھکیلا تو وہ اوندھے منہ جا کر بیڈ پر گری مگر پھر تیزی سے سیدھی ہوتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں ابھی ہی وہ آنکھیں لاتی ہوں، رحمت نے تیزی سے کہہ کر وہ آنکھیں سائڈ ٹیبل سے اٹھا لی اور اس کے سامنے کی، جنہیں دیکھ کر اس جن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے ان آنکھوں کو ہاتھ میں لے کر ان پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر مسکرا دیا۔ اچھا کام کیا، اس جن نے کہا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ڈاکٹر لبنہ اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر لبنہ، وہ جن آنکھیں لے گیا مگر میں تو امیر نہیں ہوئی، رحمت نے معصومیت سے پریشانی سے کہا تو ڈاکٹر لبنہ نے کہا کہ تم فکر مت کرو اور سو جاؤ، صبح تک تم بے تحاشا امیر ہو جاؤ گی۔ ڈاکٹر لبنہ کی بات سن کر اس نے سر ہلا دیا اور اپنے خوف سے بھٹکتے دل کو قابو میں کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ڈاکٹر لبنہ اب کمرے سے جا چکی تھی اور وہ خود ڈاکٹر لبنہ کے بتائے اس راز کے بارے میں سوچ رہی تھی جو جنات کا تھا اور جسے سن کر امیر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر لبنہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ جنات کی ڈاکٹر ہے اور ان کا آپریشن کرتی ہے اور ان کا ایک راز ہے جسے سن کر سب امیر ہو جاتے ہیں مگر امیر ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل کرنا پڑتا ہے اور یہ وہی عمل تھا، یعنی ایک نوجوان کنواری لڑکی کی لاش کی آنکھیں نکالنے کا عمل۔ اور وہ راز یہ تھا کہ جنات کو نوجوان کنواری لڑکیوں کی آنکھیں بے حد پسند ہوتی ہیں جنہیں وہ کھا کر سالہ سال جوان رہتے ہیں اور جلد بوڑھے نہیں ہوتے، اور جو بھی ان کو وہ آنکھیں تحفتاً دے کر خوش کرتا ہے اسے وہ بے تحاشا امیر کر دیتے ہیں۔ رحمت نے بھی وہی کیا تھا، وہ جنات کو خوش کرنے کے لیے آنکھیں لے آئی تھی جو وہ جن لے گیا تھا مگر حیرت اس بات پر تھی کہ اس جن کو کیسے پتہ چلا کہ وہ آنکھیں لے آئی ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو کر گہری نیند سو گئی کہ وہ جنات ہیں اور جنات نظر نہیں آتے اور وہ اپنی جادوئی طاقتوں سے کچھ بھی کسی بھی چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ وہ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے گہری نیند میں اتر گئی تھی مگر اسے اس راز پر تعجب اور حیرت ضرور تھی کہ ایسا تو اس نے کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ اگلی صبح وہ جاگی تو پہلے کسل مندی سے لیٹی رہی مگر پھر دائیں اور کروٹ لے کر اٹھنے لگی جب اس کا ہاتھ ایک بریف کیس سے جا ٹکرایا۔ اس نے چونک کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس بریف کیس کی طرف دیکھا جس پر ایک چٹ لگی ہوئی تھی مگر اس پر کیا لکھا ہوا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کیونکہ ان پڑھ تھی۔ اس نے وہ چٹ اپنے پلو میں باندھ لی اور اس بیگ کو کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ پورا بریف کیس ہرے رنگ کے نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے لاکھ تھے، تقریباً 1-2 کروڑ تو ہوگا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں بلکہ اس کے باپ کی بیماری کی دوا کی ضمانت تھے، اس کی اور اس کے باپ بھائیوں کی اچھی زندگی کی ضمانت تھے۔ وہ جو کل تک پریشان تھی اس کی ہر پریشانی اتنے پیسے دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ وہ بریف کیس بند کر کے تیزی سے باہر کی جانب لپکی اور ڈاکٹر لبنہ کو آوازیں دینے لگی مگر وہ یہاں کہیں نہیں تھی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اسے جنات کا راز پتہ چلا اور وہ امیر ہو گئی مگر ڈاکٹر لبنہ اسے کہیں نہیں ملی تو وہ بریف کیس اور اپنا سفری بیگ لے کر وہاں سے نکلی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اس بیگ کو اچھے سے چھپا دیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ اب اپنے اور بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شہر چلی جانے والی تھی تاکہ اپنے باپ کا اچھے ہسپتال سے علاج کروا سکے۔ سب گاؤں والوں کو پتہ تھا کہ وہ غریب ہے، اس لیے اسے کسی چوری وغیرہ کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اس دن بے حد خوش و خرم تھی۔
اگلے دن اس نے اپنا اور اپنے باپ بھائیوں کا کچھ ضروری سامان لیا، جس میں وہ پیسوں سے بھرا بریف کیس بھی شامل تھا، اور پھر ان کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہاں آ کر اس نے اپنے باپ کو اچھے سے ہسپتال میں داخل کروایا اور پھر اپنے لیے گھر کی تلاش میں نکلی، اور اسے ایک چھوٹا سا مگر اچھا گھر مل گیا۔ اس گھر کی خرید و فروخت اور انتقال میں 2 دن لگے تھے، اور یہ 2 دن اس نے اپنے باپ کے ہسپتال والے کمرے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی گزارے تھے۔ 2 دن بعد انہیں ان کا گھر کاغذات سمیت مل گیا، تو وہ اپنے بھائیوں اور سامان سمیت وہاں چلی آئی۔ گھر میں 2 کمرے، ایک بیٹھک، ایک کچن اور 2 باتھ روم تھے۔ گھر خریدنے کے بعد باقی جو رقم بچی، اس میں اس نے کچھ رقم خرچے کے لیے پاس رکھ کر باقی رقم اپنے بینک اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں جمع کروا دی، اور ATM کارڈ چلانا بھی سیکھ لیا، اور اب بے حد مطمئن تھی اور خوش بھی۔ وہ ڈاکٹر لبنہ سے ملنے گئی تھی، مگر وہ گھر پر نہیں تھی۔ اس کے باپ کو 1 ہفتہ ہسپتال میں رکھا گیا تھا، اور پھر کچھ دوائیاں دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ بل وہ پہلے ہی ادا کر چکی تھی۔ اچھے علاج اور دوائیوں سے اس کا BP کنٹرول ہو گیا تھا۔ دمے اور مرگی کے دوروں میں بھی کمی آئی تھی، اور دمے کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیلر دیا گیا تھا۔ رحمت بے حد خوش تھی، اور اسی خوشی میں وہ اپنے بھائیوں کا اچھے سے اسکول میں داخلہ بھی کروا چکی تھی۔ اس کا باپ حیران تھا کہ اس کے پاس یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو اس نے بس یہی بتایا تھا کہ خدا نے اس کے پاس کسی مہربان کو بھیجا تھا جس نے اس کی مدد کی۔ اس رات وہ کھانا بنانے کے بعد بھائیوں کو سلا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کے ناک سے نامانوس سی بو ٹکرائی، اور اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کی۔ اس کے چہرے سے کسی کی سانسوں کی تپش ٹکرا رہی تھی، جس سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے آنکھیں کھولی تو نگاہ اپنے بالکل سامنے جا پڑی، مگر سامنے دیکھتے ہی خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے سامنے ایک خوفناک سا جن تھا جو اسے اپنی کالی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس نے سرخی رنگ کی خوبصورت سی شاہی پوشاک پہن رکھی تھی، جبکہ گھنگریالے گھنے بالوں میں سر پر تاج سجا رکھا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ بڑھا کر اس جن کے چہرے کو چھوا جو گہرا سیاہ اور کھردرا تھا۔ اسے لگا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر اس جن کے چہرے کو چھوتے ہی وہ چیخ اٹھی، کیونکہ وہ کوئی خواب نہیں، حقیقت تھا۔ وہ سچ میں ایک جن تھا جو بے حد بھیانک تھا، اور اس کے قریب ہی بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹھی اور پیچھے کو کھسکنے لگی، مگر اس کے پیچھے کو کھسکتے ہی وہ اس کے قریب آنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، قریب مت آؤ میرے۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر رحمت ہذیاتی انداز میں چلائی تو وہ عجیب سے انداز میں خوفناک سا مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ سے رحمت کو وحشت سی ہوئی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر بھاگتی، اچانک اس جن نے رحمت کا پاؤں پکڑ کر کھینچا تو وہ ایک جھٹکے سے کمر کے بل بیڈ پر گری اور اس کی طرف گھسٹتی چلی گئی۔ وہ مزاحمت کرنے کی کوشش میں تھی جب اچانک اس جن نے اس کے ماتھے پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو رحمت کو اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اس جن نے اس کے آنسو بہاتی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور اس کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں، رحمت کو کچھ خبر نہیں تھی، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں تھی، مگر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں کہ یہ اس کا اپنا کمرہ نہیں تھا بلکہ کسی ہسپتال کا کمرہ تھا۔ مگر اس کمرے کی عجیب سی بات یہ تھی کہ یہاں ہر چیز کالی تھی، بیڈ، بیڈ کور، دروازہ، فرش، دیواریں، مشینیں، پردے، غرض ہر چیز کالے رنگ کی تھی۔ وہ مریضوں والے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اس کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس کے دائیں بائیں بڑے بڑے کمرے تھے جن کے شیشے کے بنے دروازوں سے اندر کا منظر واضح نظر آ رہا تھا، اور ہر کمرے میں ایک جن مریض لیٹا ہوا تھا جس کے پاس اسے کوئی نہ کوئی نرس یا ڈاکٹر نظر آ رہا تھا، جن میں سے کچھ انسان ڈاکٹر تھے تو کچھ جنات۔ رحمت کے لیے یہ منظر بے حد خوفناک تھا۔ اسے وہ جن یاد آیا جو شاہی پوشاک میں ملبوس تھا، اور یقیناً شہزادہ یا بادشاہ تھا، مگر اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے یہاں جنات کے اس ہسپتال میں کیوں لے کے آیا تھا۔ وہ خوف سے خود بھی سمٹتی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی جب اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹیں اور وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیختی ہوئی پیچھے کو پلٹی، مگر پیچھے نگاہ پڑتے ہی وہ دنگ رہ گئی کیونکہ سامنے ہی ڈاکٹر لبنہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہاں سے بچا لیں، وہ شاہی جن مجھے نہ جانے کیوں یہاں لے آیا ہے۔ رحمت نے ڈاکٹر لبنہ کو دیکھتے ہی مدد کے لیے کہا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ڈاکٹر لبنہ اتنا کہہ کر آگے بڑھنے لگی
تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے لپکی کہ یہاں صرف ایک وہی اس کی جاننے والی تھی جو شاید اسے اس جگہ سے بچا سکتی تھی۔ وہ ڈاکٹر لبنہ کے پیچھے پیچھے چلتی اس کے کیبن میں آئی تھی اور اس کے اشارے پر اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ رحمت جیسے ہی کرسی پر بیٹھی، ڈاکٹر لبنہ نے کہنا شروع کیا کہ میں جنات کی ڈاکٹر ہوں اور ان کا آپریشن کرتی ہوں، لیکن میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ جنات کا یہ راز ہے کہ جوان کنواری لڑکی کی آنکھوں کو کھانے سے جنات ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ ڈاکٹر لبنہ نے کہا تو وہ حیرت سے گنگ سی دیکھتی رہ گئی، سمجھ میں نہ آیا کیا پوچھے۔ میں نے تمہیں وہ سب اس لیے کہا تھا کہ تم وہ آنکھیں اس لڑکی کی لاش سے نکال کر لے آؤ، ڈاکٹر لبنہ نے مزید کہا۔ تو رحمت رونے لگی۔ تو پھر آپ کو وہ آنکھیں کیوں چاہیے تھی؟ آپ نے مجھ سے وہ کام کیوں کروایا اور وہ پیسے کہاں سے آئے جو مجھے دیے گئے تھے؟ رحمت نے روتے ہوئے پوچھا۔ جنات کے بادشاہ کی بیٹی بے حد بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بینائی بری طرح متاثر ہوئی اور وہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی، اور یہ بات جنات کے بادشاہ سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے اپنی بیٹی کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ کسی جناتی حکیم نے اسے بتایا کہ اگر کسی انسانی کنواری مری ہوئی لڑکی کی آنکھوں کو پیس کر اس کا سرما بنا کر شہزادی کی آنکھوں میں ڈالا جائے تو اس کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ان آنکھوں کو کوئی شادی شدہ یا بیوہ عورت نہ چھوئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں ان آنکھوں کا انتظام کروں، نہیں تو مجھے مار دیا جائے گا۔ جس کے بعد مجھے تم ملی۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، جس کے عوض تم یہ کام کرنے پر راضی ہو گئی، اس لیے میں نے اس دن تم سے وہ آنکھیں نہیں لی تھی، کیونکہ میں ایک بیوہ عورت ہوں جو ان آنکھوں کو چھو نہیں سکتی تھی، ورنہ آنکھوں میں سے اثر ختم ہو جاتا۔ اور رہی بات ان پیسوں کی، تو وہ پیسے تمہیں میں نے دیے تھے تاکہ تم اپنی ضروریات پوری کر سکو اور امیر ہو سکو۔ ڈاکٹر لبنہ نے ساری بات تفصیل سے بتائی تو رحمت کی آنکھیں خوف و حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن یہ جن مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ رحمت نے یاد آنے پر پوچھا تو ڈاکٹر لبنہ نے گہرا سانس بھرا اور کہا کہ وہ جن اسی شہزادی کا بھائی ہے جس کی آنکھیں خراب ہوئی تھی، یعنی جنات کے بادشاہ کا بیٹا۔ اسے تمہارے بارے میں علم ہو گیا تھا کہ تمہاری وجہ سے ہی اس کی بہن کی بینائی ٹھیک ہوئی ہے، اور اب وہ تم پر عاشق ہو گیا ہے اور تم سے شادی کر کے اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر لبنہ کے نئے انکشاف پر اس کی رہی سہی جان بھی نکلنے لگی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے کسی جن سے شادی نہیں کرنی، مجھے یہاں سے جانے دو پلیز۔ رحمت نے روتے ہوئے ڈاکٹر لبنہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ ترہم سے اپنے سامنے بیٹھی اس کم سن لڑکی کو دیکھنے لگی جو حالات کے پہلے ہی ماری ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ایک اور نئی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی، میں جو کہوں گی وہی کرنا، میرے ساتھ چلو، ڈاکٹر لبنہ نے رازدارانہ انداز میں کہا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اسے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں لے آئی تھی جہاں بڑے بڑے ڈبے موجود تھے۔ وہ جا کر ایک ڈبے میں سے کچھ نکالنے لگی۔ تم میری ہو اور مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ رحمت اپنے کان میں ہونے والی اسی شہزادے جن کی سرگوشی سن کر چیخ اٹھی اور باہر کی جانب بھاگنے لگی، جب اچانک اس شہزادے جن نے اس کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ نیچے جا گری۔ اسے جانے دو، وہ تمہاری نہیں ہے شہزادے۔ ڈاکٹر لبنہ نے کوئی پڑیا سی شہزادے کی نظروں سے بچا کر رحمت کی طرف پھینکی۔ وہ میری ہے اور اسے میں کہیں نہیں جانے دوں گا، غضبناک انداز میں کہہ کر وہ غصے سے ڈاکٹر لبنہ کی طرف لپکا اور اس کی گردن دبوچ کر دبانے لگا جیسے اسے جان سے مار ڈالے گا۔ اسے کھا لو۔ گلے پر دباؤ کی وجہ سے ڈاکٹر لبنہ کا دم گھٹنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ بامشکل یہی بول پائی، اور رحمت جو حیرت سے اس پڑیا کو دیکھ رہی تھی ڈاکٹر لبنہ کی بات سن کر چونکی۔ دار اسے کھانا مت۔ ڈاکٹر لبنہ کو چھوڑ کر وہ شہزادہ جن اس کی طرف لپکا، مگر رحمت نے تیزی سے اس پڑیا میں موجود کالے رنگ کا پاؤڈر حلق میں اتار لیا تھا۔ وہ جن غصے سے دھاڑ اٹھا، مگر اگلے ہی پل وہ رحمت کی آنکھوں سے ایک دم غائب ہو چکا تھا اور رحمت بے ہوش ہو چکی تھی۔ رحمت کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے نئے گھر کے کمرے اور بستر پر پایا تھا، جس پر اس نے شکر کا سانس لیا کہ وہ بچ گئی۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی اور سارا وقت اپنے بھائیوں، باپ اور گھر کو سنبھالنے میں لگی رہتی۔ اس کے بعد کبھی اسے وہ جن شہزادہ یا ڈاکٹر لبنہ نظر نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر لبنہ اس شہزادے کے قہر سے بچ گئی تھی یا نہیں، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ اپنی زندگی میں بے حد پرسکون تھی۔ وہ ہر جمعرات کو اپنے بھائیوں کے ساتھ اس لڑکی کی قبر پر فاتحہ کرنے اور پھول چڑھانے ضرور جاتی تھی جس کی آنکھیں
اس نے نکال کر جنات کے حوالے کی تھی کہ اسی لڑکی کی بدولت آج اس کا باپ پہلے سے کافی حد تک ٹھیک تھا اور وہ لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔